अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेरी वेल जी, थैंक यू वेरी मच। सर थिंक फेस्ट में आए हैं, क्या सोच कर आए हैं आज? भाई मैं किस तो सोच के साथ आए हैं? देखें, एक तो इस सोच से आए हैं कि सोच के दरवाजे खुलने चाहिए। मैं थिंक फेस्टिवल की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का भी मेंबर हूँ। इस वजह से ये मेला तो हम हर साल लगाते हैं और इसका मकसद एक ही है कि सोच के दरवाजे खुलें। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क में 4-5 साल जो गुफ्तगू रही है, जो हमारा नैरेटिव रहा है, उससे नाउमीदी बहुत फैल चुकी है। यानी कोई हमारी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल ना हो, लेकिन एक तरह से हमारी गुफ्तगू में हम एक दूसरे को ये यकीन दिलाते हैं कि ओहो अब तो हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, अब तो हालात ठीक नहीं हो सकते। अरे भाई, काहे को ठीक नहीं हो सकते? हम लोग तो बात नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बात ही नहीं की जाती है इश्यूज पे। जी बिल्कुल, और इसी वजह से ये सोच का मेला, जिसे आप थिंक फेस्टिवल कह रहे हैं, ये सोच का मेला हर साल लगाया जाता है और इस साल भी लगाया गया है। और इसका मकसद यही है कि चाहे हमारे समाजी मसाइल हों, चाहे हमारे मुआशी मसाइल हों, चाहे हमारे सियासी मसाइल हों, उन तमाम मसाइल के हल ढूंढने के लिए दुनिया के बेहतरीन लोग जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, उन सबको बुलाया जाए और उनके सामने एक मुकदमा रखा जाए। और मेरा मुकदमा ये है कि भाई आप बताइए वो कौन सी प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान की सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये जो 2 दिन का मेला है, ये इसीलिए है कि बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में पाकिस्तान देखा जाए कहाँ है, आपस में गुफ्तगू की जाए कि इस तरह की दुनिया में पाकिस्तान का क्या मुकाम होना चाहिए, वो किस तरह का मुल्क है जो हमें चाहिए, वो किस तरह की, क्या हमें इकॉनमी वो चाहिए जिसमें सेठ बड़े होते जाएं, या वो इकॉनमी चाहिए जिसमें ये काम करने वाले लोग, ये हमारे जो रेडी लगाने वाले लोग, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग, आपकी तरह के सहाफ़ी जिनके ऊपर इतनी सख्तियाँ की जाती हैं, ये इन तमाम चीज़ों का पर आजकल भी बहुत ज़्यादा सख्ती जी है। मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल आपसे पहले मैंने कह दिया तो मगर इनका हल चाहिए ना। ये दरवाज़े खुलेंगे, बर्दाश्त के दरवाज़े खुलेंगे, सोच के दरवाज़े खुलेंगे, गुफ्तगू शुरू होगी तो कुछ मंजिल इस धुन में हमें नज़र आनी शुरू होगी ना, और मंजिल नज़र आएगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि इस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना है। बस यही मेला है ये। सर इश्यूज़ की आपने बात की, आजकल जो मेन इशू चल रहा है ना लोगों के दिमाग में, वो ये चल रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन तो 100% होंगे, इलेक्शन ना होने का अब कोई इम्कान नहीं रह गया। मैं तो खैर बहुत देर से ये कह रहा हूँ, मगर जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक तो पोलराइजेशन, तनाव बहुत ज़्यादा, सियासी तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा, हम लोग एक दूसरे पे हरदम शक करते हैं। कुछ वेल ग्राउंडेड शकूक भी होते हैं, मगर कुछ शकूक वेल ग्राउंडेड नहीं होते। तो हमें हर वक्त यही रहता है। मुझे लगता है इलेक्शन हो भी जाएंगे तो आप ये मेरे आगे माइक रखेंगे कि आज इलेक्शन हो गए फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम सब कहेंगे कि ये तो रिज़ल्ट ठीक नहीं है। मगर ये हर दफ़ा होता है, हर दफ़ा होता है। और मैं यही समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमें यकीन, इसी गुफ्तगू के ज़रिए एक यकीन होना चाहिए। हमें एक दूसरे के ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी मंजिल के ऊपर भी सबको एग्री करना पड़ेगा कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह हर सूरत होंगे। मुझे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही जिसमें इलेक्शन ना हो। सर सिंस यू आर एफिलिएटेड विद PMLN, तो PMLN हमें ऑन ग्राउंड अभी नज़र नहीं आ रही, कुछ ही टाइम बाकी रह गया है इलेक्शन में, कहाँ है PMLN? ये ग्राउंड है और ये मैं हूँ और ये आप हैं। क्यों नज़र नहीं आ रहा आपको? हमें मियां साहब नज़र नहीं आ रहे, हमें मरियम साहिबा नज़र नहीं आ हर रही। जगह पे आपको मालूम है कि कल फाइनल टिकट्स, हमारे जो फाइनल राउंड फैसले हुए हैं वो कल और परसों हुए हैं। बाज़ जगहों पे तो कैंपेन शुरू है। मैं कई जगहों पर गया हूँ जहाँ पे गली मोहल्ले में कैंपेन शुरू है। इसी तरह ये लोकल लेवल पे स्टार्ट है, लोकल लेवल पे शुरू है ना। अभी मोमेंटम बिल्ड करना है, मतलब 5 महीने तो नहीं कैंपेन करेंगे ना, एग्जॉस्ट तो 1 महीना भी नहीं रहा। जी, तो 1 महीना कैंपेन होगी ना। मेरे ख्याल में मरियम साहिबा का, अगर मुझे याद है तो गालिबन 18-19 को उनका भी जलसा है, फिर एक आध दिन के फ़र्क से नवाज शरीफ साहब का भी जलसा है। तो जलसे तो शुरू हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी पंजाब में आ रही है, बिलावल जो हैं वो यहाँ से लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट अतात आर्डर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पंजाब में? मैं ये कहूँगा कि ही इज़ मोस्ट वेलकम। ये तो जमहूरियत जो है वो तो मार्केट प्लेस है, और आप किस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं उसकी मार्केट प्लेस है। तो उसमें बिल्कुल वो अपने ख़यालात लेकर आएँ। हमें यकीन है, मैं अभी कुछ देर पहले कुछ सहाफ़ियों से बात कर रहा था कि आप ये देखिए कि 1999 से आज तक 24 बरस गुजर गए, या 25वां शुरू हो जाएगा अब। उसमें एक इलेक्शन लड़ा है नवाज शरीफ ने, 2002 में बाहर, 2008 में बाहर,
2013 میں 4 سال کے لیے اندر، 2017 میں پھر باہر، 2018 میں باہر. یہ جتنی ترقی آپ کو نظر آتی ہے، یہ موٹر ویز جن کے اوپر گاڑیاں چلاتے پھرتے ہیں ابھی یہ تمام لوگ جو پنڈی اسلام آباد سے آئے، کس پہ آئے ہیں؟ آپ یہاں سے چلیں تو آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ لاہور سے چلیں گے اور آپ 16 گھنٹے 18 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچ جائیں گے. تو کیسے پہنچ جاتے ہیں اب؟ یہ یہاں پہ 2013 میں 12 سے 14 گھنٹے لاہور میں اور 16 سے 20 گھنٹے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، تو 2016-17 میں ختم ہو گئی. تو کس نے کی؟ وہ 12-14 ہزار میگا واٹ بجلی کس نے لگائی؟ اور یہ جو 1.2 بلین کیوبک فٹ کے گیس کے کارخانے، جو گیس تھوڑی بہت آ رہی ہے آج، یہ کس نے لگائے؟ اور یہ جو آپ کے اسکولوں کے اندر اس اساتذہ کو ٹریک کرنے کا طریقہ کار تھا، یا پوری کیمپین جو اسکول کے شروع ہوتا تھا تو چلتی تھی کہ ہر بچہ، نو کڈ لیفٹ بیہائنڈ، ہر بچے کو اسکول میں لایا جائے. اور وہ ایک ٹریکنگ سسٹم تھا جس سے دیکھا جاتا تھا کہ استاد جو ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں 97% انرولمنٹ تھی، غالباً اب 88 یا 90 رہ گئی. تو کیسے ہو گئی؟ یہ گر کیسے گئی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، $30,000 ملین کی انویسٹمنٹس جو چین سے آ رہی تھی، وہ کیوں رک گئیں اور آئی کیسے ہیں وہ 4 سال میں؟ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں 2013 سے 2017 کا سفر ہے، یعنی 4 سال میں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر 24 سال اسی رفتار سے ہم آگے بڑھتے رہتے، جو ہمارا مقدمہ ہے کہ آپ اگر موقع دیں گے تو ہم اسی رفتار سے آگے بڑھیں گے، تو ملک کہاں ہوتا؟ تو یہ مقدمہ لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اگر لوگوں کے جی کو لگے گی تو ہمیں واپس بلائیں گے، اگر جی کو نہیں لگے گی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اچھا، بلاول کہتے ہیں کہ کیپنگ کراچی ان مائنڈ کہ پنجاب کو، اسپیشلی لاہور کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یاد کروا دوں آپ کو، شہباز صاحب بھی کراچی سے لڑ رہے ہیں، صرف وہ بلاول صاحب نہیں یہاں سے لڑ رہے، ہمارے بھی لیڈرز کراچی سے لڑ رہے ہیں. کراچی پاکستان کا حصہ ہے. بھائی آپ کراچی چلی جائیے، یہ کیمرہ مین جو ہیں ان کو ساتھ لے کے اس کی حالت دیکھ لیجئے. میں بھی ریسنٹلی ہو کر رہی دیکھ کر آئی ہیں، میں کانوں کو ہاتھ لگا رہی. ہاں. تو یہ لاہور میں یہ دھند ذرا ہٹے تو پھر آپ کانوں کو ہاتھ لگانے والا تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ قصور سے چلیں تو مال روڈ تک آپ کو ایک سگنل نہیں ملتا، یعنی قصور سے ایک شخص چلے تو مال روڈ تک آتا ہے بغیر سگنل کے. تو اگر اس طرح کی ترقی یہاں ہو سکتی تو بھائی کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ حیدرآباد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سکھر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئٹہ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ لورا لائی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ پشاور میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو سوات میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو مقدمہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملا، آپ اس لاہور کو چھوڑ دیجئے. لاہور سے وہ الیکشن لڑنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لاہور میں ترقی کیوں ہوئی؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. لاہور کو ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے لاہور. آپ لاہور چھوڑ دیں، میرے ساتھ سیالکوٹ چلیں، سیالکوٹ چھوڑ دیں، گجرانوالہ چلیں، ارے گجرانوالہ چھوڑ دیں تو فیصل آباد چلے جائیں. اگر ان سے جی نہ بھرے تو رحیم یار خان چلے جائیں، بہاولپور چلے جائیں. کوئی جگہ تو بتائیں جہاں پہ کوئی شہر آباد نہیں، جہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں، جہاں پہ بچے اسکول نہیں جا رہے. 4 سال کی بربادی کے باوجود آج بھی لوگوں کے پاس کچھ روزگار ہے. روزگار نہیں ہے. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہمیں معاشی ترقی کی، اور غریب آدمی کے لیے، ریلیٹیولی موڈسٹلی ایجوکیٹڈ بندے کے لیے جو ہماری یوتھ ہے، ہمیں اپرچونٹیز چاہیے. اس وجہ سے جو بھی ہم کریں گے آپ دیکھیں گی وہ لیبر انٹینسو ہوگا، جس میں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو اسکولوں سے، کالجوں سے نکل رہے ہیں، جو 10ویں جماعت پاس ہیں، جو 12ویں جماعت پاس ہیں، ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. یہ ہمارا مقدمہ ہے. یہ مقدمہ ہم یہاں پہ پیش پنجاب میں کر چکے ہیں، فیڈرل لیول پہ مقدمہ پیش کر چکے ہیں. اور ہماری خواہش ہے ہم دوبارہ سے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں کہ اگر آپ موقع دیں تو ہم ایک دفعہ پھر وہی کوشش کریں گے. اچھا، الیکشن 2024 ود بلا ود آؤٹ بلا؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہے الیکشن کمیشن کا. اس پہ میرا تبصرہ کرنا تو مناسب نہیں. میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جا کے الیکشن لڑے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو پچھلے یہ جو بھی وقت گزرا ہے، جس میں جو بھی الیکشنیئرنگ کے قوانین ہیں، یہ معاملات ہیں عبوری حکومت کے، ان سے پوچھنا چاہیے. یہ معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے پوچھنا چاہیے. اور یہ معاملات ہیں ان پارٹیز کے. ہماری پارٹی نے بھی بہت سی یہ جو حلقہ بندیاں اس پہ اعتراضات اٹھائے تھے. ہر پارٹی اپنے اعتراضات اٹھا رہی ہے، ہر پارٹی کو حق ہونا چاہیے. اس پہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میں الیکشن کمیشن کے بہاف کے اوپر یا عبوری حکومت کے بہاف پہ تبصرہ کروں. اچھا سر، 2018 کے الیکشن دیکھیں تو اب جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہی آپ لوگوں کے ساتھ 2018 میں ہوا.
اب سیم وہی جو ہے سرکل دہرایا جا رہا ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اسی وجہ سے آپ کو کہا کہ ہر پارٹی کو حق ہے. آپ نے کہا پیپلز پارٹی آئے گی, میں نے کہا 100 بسم اللہ, یہ تو مارکیٹ پلیس ہے. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو آنا چاہیے, میں نے کہا بالکل آنا چاہیے. اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آنا کیا چاہیے, اگلے 20 دن میں پتہ چل جائے گا میدان میں. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے ہمارا خیال ہے ہم جیتیں گے, ہم نے بڑی کوشش کی ہے, ہم اپنا مقدمہ لے کر آ رہے ہیں. نہیں جیتیں گے تو نہیں جیتیں گے, کیا قیامت ہے؟ یعنی کوئی شرط ہے, کہیں لکھا ہے؟ جو لوگ چاہیں گے, یہ سڑک پہ بیٹھے, یہ ٹھیلے والے, یہ جو یہاں پہ بیٹھے گول گپے بیچ رہے ہیں, جو چاہیں گے وہ ہوگا. ان کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, آپ کا ملک ہے, سب مل کے چاہیں گے. تھینک یو سو مچ مدثر صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے فارمر منسٹر نے, ان سے ہم بات کریں گے. سر آپ کا پی ایم ایل این سے تعلق بھی رہا ہے. مفتیٰ صاحب آپ نے پاکستان کی اکنامک ریفارمز کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں, امپلیمنٹ کچھ نہیں ہو رہا. ہماری جو کرنٹ جو اکنامک صورتحال ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس بار الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنتی ہے, جو کہ موسٹ لائکلی پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ ہوگی, تو وہ فائنلی ریفارمز کو امپلیمنٹ کرے, کیونکہ اب غلطی کی گنجائش پاکستان میں نہیں رہی. ہم نے 75 سال کھو دیے ہیں, اور اگر اب بھی ہم بچوں کی تعلیم کے اوپر اور بچوں کی صحت کے اوپر اور غریب لوگوں کی انکم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, اب بھی اگر ہم نجکاری کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, تو پھر پاکستان جو ہے وہ ایک آگے نہیں بڑھ سکے گا. سر آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو فائنانس منسٹر تو موسٹ پروبیبلی وہ انہی کو لے کر آئیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اس کو سنبھال سکیں گے کرنٹ سچویشن کو؟ اب تک جو ڈار صاحب کی پرفارمنس دیکھی گئی ہے, کوئی اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ بہت زیادہ کوئی پر امید تو نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ اکنامکس سمجھ میں آتی ہے. لیکن بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. سر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے تھوڑی سی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو رات کا فیصلہ تھا, اچھا ہوتا کہ اگر ان کو یہ بلے کا نشان دے دیتے, تو پھر وہ جو پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ بات میں بھی وزن ختم ہو جاتا, اور یہ جو نہ بلے کا نشان دینے سے جو سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جاتا. اچھا, تو ایک پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ایک ملنا چاہیے, وہ اب جو ہے ہمیں نہیں دکھ رہا کہیں پہ بھی. اب صرف اور صرف ہمیں کرنٹلی اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو یہاں پہ صرف ایک ہی پارٹی ہمیں دکھ رہی ہے کہ جو کہ باہر بھی نہیں نکل رہی ہے, اندر کمروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پورے پاکستان میں یہی حال ہے. میں 2 دن پہلے جب کراچی سے آیا تو وہاں پہ بھی تھوڑے سے میں نے جھنڈے دیکھے تھے پہلی دن. اس سے پہلے میں نے کراچی میں بھی کہیں نہیں دیکھا. آپ جانتی ہیں کہ یہ مال روڈ پہ پہلے اگر نکلتے تھے تو مال بھرا ہوا ہوتا تھا پوسٹر سے, اور اب یہ مہینہ نہیں رہ گیا الیکشن کا, تو ہونا چاہیے. ابھی تک گہما گہمی نہیں ہوئی ہے الیکشن کی, لیکن میرے خیال سے اگلے 2-4 دنوں میں شاید ہو جائے گی. وہ بالکل بھی ایک الیکشن کا جو سما ہوتا ہے کہ جو بالکل ہمیں کہیں پہ بھی نہیں دکھتا, کوئی بینر نہیں ہے, کوئی جلد سے جلوس نہیں ہو رہی, کوئی کیمپین جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. عوام بھی پر امید نہیں ہے. عوام کو بھی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ان سیاستدانوں سے اب نہیں رہی ہیں. یہ سیاسی پارٹیوں کے پاس کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو. وہ کوئی بھی اس وقت عوام کی ویلفیئر کی بات زیادہ نہیں کر رہے. تو عوام بھی اتنی پر امید نہیں ہے, اور مہنگائی کے بوجھ سے ویسے ہی مری ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ الیکشن سے بہت زیادہ کلیئر مینڈیٹ ہوگا کسی بھی پارٹی کا. مفتیٰ صاحب آپ اپنی کوئی پارٹی لے کر آ رہے ہیں؟ ابھی میرا اس وقت جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس سے لوگوں کے اندر یہ باتیں جا رہی ہیں, اور اگر میں سیاست میں چلے جاؤں گا تو پھر وہ سیاسی باتیں ہو جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ میں تھوڑا سیاست سے پیچھے رہوں. تھینک یو. تو لوگ ضرور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیوں سیاست سے تھوڑا سا اپنے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کریں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب میں کوئی جدی پشتی سیاستدان نہیں ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سیاست کرے آدمی. مطلب کوئی لکھت پڑھت کا کام بھی کر سکتا ہے, کوئی بات چیت کر سکتا ہے, پوڈ کاسٹ کر سکتا ہے, کوئی مضمون لکھ سکتا ہے. تو میں وہ کام کر رہا ہوں. پھر اگر کبھی سیاست میں جگہ ہوئی اور سیاست میں ضروری سمجھا تو پھر چلے جائیں گے. سر بچوں کا ایک کویشچن ہے آپ کے لیے کہ جو کوکومو ہے وہ کب جو ہے اس کے اندر ان کو زیادہ ملیں گے, کیونکہ ابھی کوکومو کی اتنی زیادہ پرائسز ہے. میں کوئی بات نہیں کروں گا. تھینک یو.